Assalamu alaikum. In our last session, we discussed theory of libertarianism, we discussed radical libertarianism, and we also discussed the limitations of theory of radical libertarianism. And then afterwards, we discussed how gradually the concept of media emerged as the fourth state of the country. And why did it emerge? And we discussed that when we said that media is the fourth estate, it meant that media can play a very important role of a watchdog. اور واچ ڈاگ کا کانسیپٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جو کرٹیکلی میڈیا دیکھتا ہے کہ اس کی انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تو اس وقت ہم میڈیا کو کہتے ہیں کہ میڈیا از پلینگ اے رول آف اے واچ ڈاگ. اور اس واچ ڈاگ کا رول جو میڈیا کا اس لیے بھی لوگوں نے سراہا کیونکہ جب میڈیا نے گورنمنٹ کی پالیسیز کو جو کرپٹ پالیسیز تھیں یا جو اس میں ویکنیسز تھیں ان کو ایکسپوز کیا, ان کو ڈسکس کیا, انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوئی تو میڈیا بیکیم ویری پاپولر اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز اے فورتھ اسٹیٹ. دین وی ڈیڈ دی ہچنس کمیشنز آن فریڈم آف کمیونیکیشن اینڈ وی ڈیڈ اٹ ڈفرنٹ پرنسپلز اینڈ لیٹر آن we discussed that how the recommendations of this commission became the basis for the social responsibility theory. Along with that, we also discussed Chicago School. We discussed how the Chicago School envisioned that the society is made up of different communities, and the communities that it is made up of, some of them are dominating communities and some of them are not. And there is a danger that the communities who are dominating or who are in power might overlook, might dominate the interest of the smaller communities of the society. So, according to the followers or the propounders of the Chicago School or the sympathizers of the Chicago School laid a lot of stress on trying to control the freedom of media. So, the thing is, there was a debate going on at that time how much media should be free and how much media should be controlled. And in the light of these debates, Hutchins commissions came, and then we also discussed along with that the recommendations made by United Nations. And all these recommendations and the Hutchins commission's recommendations basically focused on the role of the media in the society. And the focus was how important it is to give full freedom to the media. And by what was meant by freedom to the media was that it should be that people should have the opportunity to listen, to read all kinds of opinions, and then people should have this power to decide in the light of the opinions or the viewpoints that they are listening to. And at the same time, we discussed that what is the responsibility of the media practitioners, and basically the recommendations by this commission and the principles laid down by UNESCO were stressed on the responsibility of the media practitioners, that what role should they play when they are performing a certain function in the society. In our today's session, what we will do is that we will study the civic or public journalism. We will also, along with that, study development media theory and democratic participant theory. The reason being that we want to really see how gradually from social responsibility theory, we gradually came to civic journalism, and then we also came to development media theory and democratic participant theory. Let's first study civic journalism or civic or public journalism. This was basically the concept which was developed in the light of the social responsibility theory that we have discussed earlier. ہوا یہ تھا کہ سوشل رسپانسبلٹی تھیوری میں جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا کو ایک مثبت کردار ادا کرنا چاہیے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے. لیکن اس میں یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ تھیوری جب یہ بات کر رہی تھی تو کوئی کانکریٹ ایگزامپلز نہیں دے رہی تھی یا کوئی کانکریٹ ڈائریکشنز نہیں دے رہی تھی. تو اسی کی ایک ماڈیفائڈ فارم یا اسی کی ایک ریفائنڈ فارم جو ہے وہ سیوک یا پبلک جرنلزم ہے. لیٹس سی واٹ از سیوک اور پبلک جرنلزم.
civic or public journalism is, it is a form of interactive journalism where the newspaper actively enlists and engages people from all walks of life in the creation of the stories and reports it develops. What it means here is کہ جو civic journalism ہے وہ فوکس کیا کرتی ہے کہ اس میں جو لوگوں کی انوالومنٹ ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور لوگوں کی انوالومنٹ اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جائے کہ جو لوگوں کے پرابلمس ہیں یا جو لوگوں کی کنسرنز ہیں یا جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو سامنے لایا جائے, اور وہ سامنے اس طرح سے لایا جائے کہ وہ لوگ ان کے بارے میں خود سے بات کریں, ان مسائل کے بارے میں وہ خود سے بحث کریں, اور وہ جب بحث کرے یا وہ جو بات کرے تو وہ خود جو ہے وہ ایک خبر بن جائے. تو civic journalism basically focused on on highlighting those civic issues or on highlighting those civic problems which were the concern of the general public. And what they basically wanted was that these issues should be highlighted with the help of the public itself. So it said that the people should be engaged from all walks of life so that they can speak out whatever their concerns are, whatever their problems are, and then this would lead to a story or to a report. Civic journalism in 1998 was defined by Gunaratne in these words. It said, an effort by print and broadcast journalists to reach out to the public more aggressively in the reporting process, to listen to how citizens frame their problems and what citizens see as solutions to those problems, and then use that information to enrich their newspaper or broadcast report. So according to Gunaratne, civic journalism was an aggressive form of journalism in which the people were asked to point out what their problems were, and then they were asked what solutions they perceive of those problems. And along with the problems and solutions, it would become such an information-rich report that would be the true journalism. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ civic journalism سے جو مراد گنراتنے نے لی وہ یہ کہا کہ civic journalism یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے پاس آپ جائیں, ان لوگوں سے آپ جو ان کے مسائل ہیں وہ پوچھیں, نہ صرف مسائل پوچھیں بلکہ ان کا حل بھی پوچھیں, اور پھر مسائل اور حل دونوں کو ایک رپورٹ فارم میں لکھیں, اور پھر یہ جو یا لکھیں یا براڈ کاسٹ کریں, اور یہی صحیح جرنلزم ہے, یہی صحیح, یہ اسی کو انہوں نے سیوک جرنلزم دیا. سی دا آئیڈیا از کہ اٹ از کوائٹ پاسبل, the spirit behind this civic journalism was, it is quite possible that maybe the people at the top are thinking that this is the problem of the society, but maybe that is not the problem. The real problem is it can only be understood when you go to the concerned people or when you go at the grassroots level and ask them. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں جو مسائل ہیں وہ وہی ہوں جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ کچھ ایڈمنسٹریشن کا کام کر رہے ہیں انہی کو معلوم ہو, بلکہ یہ بھی ہے کہ جو معاشرے کے مسائل ہیں, جو ان کے سیوک مسائل ہیں, وہ جو معاشرے کے جو عام افراد ہیں ان کو پتہ ہو. اور بہترین طریقہ ان مسائل کے حل کرنے کا یہ ہے کہ وہ مسائل کا حل جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ حل کیا ہے. So they would, since they have a better understanding of the problem, so they can also give a better solution to the problem. And this was the spirit of the civic journalism. And why was this being highlighted? Because according to social responsibility theory, the media should play a positive role where it can contribute in the society, where it can bring a change. Let's look at another definition of civic journalism, which would help us in further understanding of this journalism. Civic journalism is a movement to create a more active and engaged public by self-consciously giving voice to the people's agenda. Again, if you look at this definition, it is focusing on more assertive role of mass media, and or we can say it is more aggressive role of mass media when it comes to solving the problems of the general public. And it said
the idea behind the civic journalism was to engage the public self-consciously, like bringing awareness in the public, and just not bringing awareness in the public, but also giving them voice so that they can feel for their problems and they can work for the solutions of those problems. And then when these problems are given voice in the mass media, then it can also become a public agenda. Now, what it really implies is کہ جو سوک جرنلزم کا پورا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کے اندر ایسی اویئرنیس آئے کہ ان کو اپنے مسائل کے بارے میں خود خیال آئے اور ان کا سولوشن وہ خود سے سوچے، اور پھر جب یہ مسائل جب میڈیا میں آئیں گے تو وہ ہائی لائٹ ہوں گے اور وہ پبلک ایجنڈا بن جائے گا، یعنی کہ وہ ہر ایک کے سامنے آ جائے گا، اور ان کی گفتگو کا بھی ایک یہ نظریہ بن جائے، گفتگو کا بھی ایک موضوع بن جائے گا، اور پھر یہ ایڈمنسٹریشن یا جو گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا. So the idea was to involve the public in the public issues. And how to involve the public in the public issues? By asking them what the problems are, and then also asking them what the solutions are. Another definition of public journalism, which is slightly different from this one, is it is a movement to steer journalism towards reinvigorating public life, which many see as excluding ordinary citizens and devaluing the need to inform them. This basically meant was that civic journalism was encouraged because that people are always kept away from what is happening in their society in which they are living in. What media had started doing was that they had alienated the public from the information that they were giving. یعنی ایک ٹینڈنسی یہ ہو گئی تھی کہ میڈیا کے میں جو باتیں آ رہی تھیں یا جو ایشوز اٹھائے جا رہے تھے ان کا ڈائریکٹ کنسرن لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ جنرل انفارمیشن دی جا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ ایلینیٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو جو لوگوں کے مسائل ہیں ان سے وہ الگ ہو گئے. جب سیوک جرنلزم کا کانسیپٹ کا مطلب یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ فیل کریں کہ جو میڈیا ہے وہ ان کے مسائل کو بھی سامنے لے کے آ سکتا ہے، اور وہ اسی وقت لے کر آتا ہے جب کہ لوگ جو ہے وہ خود انوالو ہو جائیں. تو دی آئیڈیا واز not to exclude the general public, but to include the public in the media or the information that the media was giving. So a sense of involvement that needed to be developed. So civic journalism basically focused on this, that the sense of involvement in the citizens should come when it comes to highlighting of their problems, and this involvement should come through the media, or media should help in sensitizing the general public, and they should get involved in the problems in which they are living in. There are different forms of civic journalism that were developed. What we've discussed earlier is that how civic journalism is conceived or is understood, or what was the spirit of civic journalism. They had also devised certain methods of applying civic journalism. The first method of applying civic journalism was that what they would do was that they would come up with an issue which would generally be very controversial, or which would be a concern for the most majority of the people, and the detailed discussion would be on it. And this detailed discussion would involve people from all walks of life, and all that discussion that is taking place to highlight those controversial issues would become part of a news report. یعنی ایک میتھڈ جو سیوک جرنلزم کا اڈاپٹ کیا گیا وہ یہ کہ کوئی بھی بہت ہی کنٹروورشل ایشو جو کہ میجورٹی جو ہے ان کا کنسرن ہے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی آراء مختلف طبقات سے لی گئی، یعنی پیپل فرام آل واکس آف لائف یا فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف وچ ور کنسرن ود دیٹ پرابلم ور انوالوڈ ان لانگ ڈسکشنز and long debates, and all those long discussions and debates became a news report. ایک فورم ہو گیا، ایک ہاٹ لائن کی طرح سے ایک آپ سمجھ لیں کہ گفتگو ہوئی، اور پھر جب یہ سب گفتگو ہو رہی تھی تو اس سب کو رپورٹنگ کا حصہ بنایا گیا.
جیسے کہ لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف پبلک اسکولس. پبلک اسکول کیا کہ گورنمنٹ اسکولس جو ہے, اب ایک کانٹروورسی ایک کامن مین کا اور ایک سٹیزنس کی یہ کنسرن ہو سکتی ہے کہ جی پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ تو بہت مہنگے ہیں, اور جو پبلک اسکول وچ آر سپورٹڈ بائی دا گورنمنٹ, ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, یا اس میں کس قسم کی ایجوکیشن امپارٹ ہو رہی ہے, اس میں اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اس کی کیا ویکنیسز ہیں. تو اس ایشو اٹس اے ویری جینوئن ایشو, اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. تو اس کے اوپر کیا اس موضوع کے اوپر مختلف لوگوں کی آراء جو کہ مختلف طبقات سے تعلق رکھتے تھے ان کی لی گئی, اور اوپن فورمز کیے جائیں, اور پھر جو وہ ان کی آراء ہو وہ سب پبلش کی جائے یا وہ سب کچھ براڈ کاسٹ کی جائے. اسی طرح وی کین ٹیک دی ایشو آف پبلک ہاسپٹلس. اٹ کین بی اے میجر کنسرن فار دا سٹیزنس. واٹ وی کین ڈو از وی کین کال پیپل فرام ڈفرنٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی اینڈ ڈسکس or highlight the problems that one does face when one goes to public hospitals. And all the discussions, all the debates, all the different opinions about the public hospitals can all be codified, and it can all be codified, and it can become a news which can be published or which can be broadcasted. یعنی کہ پبلک ہاسپٹلس کے اندر جو بھی لوگوں کی مشکلات ہیں یا جو بھی لوگوں کی آراء ہے پبلک ہاسپٹلس کے بارے میں, ان کا کس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے, یا وہاں پہ کس قسم کے ڈاکٹرز ہیں, یا کیا کیا مشکلات لوگوں کو جو وہاں پہ ہوتی ہیں, ان سب کے بارے میں ان کے ایک فورم بنایا جائے, اور اس میں ان کی جو ہاسپٹل ہے اس کے بارے میں جو لوگوں کی اوپینینز ہیں وہ آئیں, اور پھر ان کو ہم کوڈیفائی کریں, ان کو پبلش یا براڈ کاسٹ کیا جائے. دس از اندر فارم آف سیوک جرنلزم. اس کے سو واٹ وی انڈرسٹینڈ فرام سیوک جرنلزم از دین دیٹ اٹ بیسکلی فوکسز آن لوکل پیپل اور لوکل گروپس, اینڈ اٹ فوکسز آن لوکل ایشوز, and it just not focuses on local problems, but it also focuses on local issues. یعنی سیوک جرنلزم جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل یا بہت نیشنل ایشوز کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے, بلکہ وہ زیادہ ان کا جو فوکس ہے وہ کیا ہے کہ جو لوکل پرابلمز ہیں لوگوں کے یا گروپس کے, ان کو ہائی لائٹ کرے, اور ان کو اس طرح سے ہائی لائٹ کرے کہ ان کے سولوشن بھی سامنے آئے. ایک اور طریقہ جو سیوک جرنلزم کا ہے جو لوگوں نے اپنایا وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ طبقات کے لوگ ہیں ان کو ایٹ ڈفرینٹ انٹرولز آف ٹائم پہ بلایا جائے اور ایک ایشو کے اوپر ڈسکس کیا جائے. جیسے سپوزنگ بجٹ کے اندر کوئی ایسی بات ہے جو کہ لوگوں کی ایک ڈائریکٹ کنسرن بن گئی ہے. سپوزنگ بجٹ کے اندر آٹا مہنگا ہو گیا یا چینی مہنگی ہو گئی, اس کے بارے میں جو عام لوگ ہیں ان کی کوئی فکر ہے یا ان کی کوئی کنسرن ہے, تو ان کو کہا جائے, ان کو بلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی گفت بات کریں, اور کچھ عرصے کے بعد اور پھر وہ ایک خبر بنائی جائے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان لوگوں کو دوبارہ بلایا جائے اور اسی ایشو کے اوپر ان سے دوبارہ گفتگو کی جائے, اور پھر وہ اسی کو پھر خبر بنایا جائے. یعنی کہ دیر از آن ریگولر انٹرولز دیر از اے کنٹینیویشن of discussion of more or less the same topic which is a concern for general public. اس قسم کے سیوک جرنلزم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ہوا, اس کے بارے میں تھوڑی دیر گفتگو ہوئی, وہ ایک خبر بنی اور وہ بات ختم ہو گئی. اس سیوک جرنلزم کا جو یہ میتھڈ ہے, اس میں کیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, اس پہ گفتگو ہو اور اس کو خبر بنائی جائے, اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اس مسئلے کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا جائے اور پھر سے ڈسکشنز کیے ہوں, اور پھر سے سولوشنز کے بارے میں سوچا جائے, یا اگر اس میں کوئی چینج آ گیا ہے تو وہ چینج یا کوئی امپروومنٹ ہے تو وہ بھی ڈسکشن کا حصہ بنے اور پھر وہ ایک خبر کا حصہ بن جائے. دس از اندر وے آف ڈوئنگ سیوک جرنلزم. ایک اور طریقہ سیوک جرنلزم کا جو اپنایا جا سکتا ہے اور جو اپنایا بھی گیا وہ یہ کہ معاشرے میں اگر کوئی کانفلکٹ ہو یا کوئی ڈفرینٹ لوگ جو ڈفرینٹ طبقات کے لوگ ہوں ان کے آپس میں کوئی اختلافات ہوں, تو جب کوئی آپس میں ان کے اختلافات ہوں بیکاز دے بلانگ ٹو ڈفرینٹ ایتھنک گروپس, تو وہ کیا کریں کہ ان کو بھی آپ ایک میز پہ لے کر آئیں
اور ان سے بھی اپنے ان کے جو مسائل ہیں ان کو وہ آپس میں گفتگو کریں, ان سے مطلب انٹریکشن کریں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور پھر کوئی ایک مفاہمت کی کوئی اگر راہ نکلتی ہے یا کوئی آپس میں کوئی اصلاح کی کوئی راہ نکلتی ہے تو وہ بھی خبر بن جائے. یعنی کالنگ پیپل with varied opinions, maybe from different ethnic groups, which might be in conflict with each other, calling them over, asking them to debate on the issues that they have a conflict on, and then publishing each party's concerns, and then also trying to solve the matter. So civic journalism can contribute a lot when in a society there are two sections which are divided, which have a conflict, and which needs to be patched up, or which needs to come close to each other. لیکن اس سوک جرنلزم کے بارے میں کچھ لوگوں کی تنقید بھی ہے, کچھ کرٹیسزم بھی ہے. حالانکہ سوک جرنلزم کا جو فوکس ہے وہ تو یہی ہے کہ کمیونٹی کو سرو کیا جائے, یعنی سوشل رسپانسبلٹی تھیوری کا جو سب سے بڑا جو اس کی اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہاؤ ٹو برنگ اے پازیٹیو چینج ان دا سوسائٹی. سو واٹ سوک جرنلزم فوکسڈ واز آن دا کمیونٹی سروس. واٹ دے فوکسڈ آن واز کہ کس طرح سے ایک لوکل مسئلے کو لوکل لوگوں کے لیے حل کیا جائے. لیکن جو اس پہ کرٹیسزم ہوئی وہ خاص طور پہ کرٹیسزم نیشنل میڈیا کے حوالے سے ہوئی, اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ یہ جو سوک جرنلزم کا کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی کیا کر رہا ہے کہ وہ کمیونٹی سروس تو کم کر رہا ہے, لیکن ایڈز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ زیادہ کمیونٹی جرنلزم کر رہا ہے. Now what was meant by this thing was کہ جب آپ کمیونٹی کے لوکل پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایڈورٹائزرس کو بھی اٹریکٹ کریں اس طرح سے کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ کیونکہ یہ ایشوز ڈائریکٹ سٹیزنس کو سامنے رکھ کر ایڈریس کر رہے ہیں, تو جو سٹیزنس ہیں they would be very attracted to this program or this particular news item. So if you give your ad in this particular news format or in this particular news program, that would attract more people. So the criticism was this whole thing is a gimmick and it is only focused to attract more ads. This is a criticism which can be countered, but we should look into this also. Then another criticism was that this civic journalism was too narrow. What it meant was that it gave too much concern to personal agendas. Now what was basically conceived was that mass media should be dealing with issues and problems which are affecting people at large. So if you are just going to focus on local problems of the community, you are narrowing the agenda, and you are limiting the public thinking, and you are not letting them think on a broader horizon. So this was another criticism. Nevertheless, this experiment is still being conducted in USA, and in some informal ways we also find this in our news media also. ابھی آپ ہمارے کچھ اخبارات جو ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کے فورمز کرتے ہیں کہ وہ کچھ پبلک ایشوز لے کر آتے ہیں. دین دے کال پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف. کبھی وہ ٹیچرس کو بلا لیتے ہیں, کبھی لائرس کو بلا لیتے ہیں. اٹ ڈپینڈس آن دی ایشو دیٹ دے وانٹ ٹو ڈسکس, دے وانٹ ٹو ہائی لائٹ, اینڈ the entire discussion of that forum is published in a news form or in a future form. So we do see that kind of civic journalism in our newspaper also, and it is also happening in our to some extent in our private TV channels also. When an issue is brought up, and then people from different walks of life are discussing, and it is everybody is giving their own opinion. Sometimes they're heated up, and sometimes they come up with such arguments which you and I might not have thought of. And when these things come out, and the whole thing is basically informing you about what the problems of the general public are. So in an informal way, this kind of civic journalism is also seen in our media scene, or in the today's Pakistani media scene also. Now, these normative theories that we have discussed are basically in the ویسٹرن سینیریو. جو ہم نے پہلے نارمیٹیو تھیریز پڑھی ہیں ان میں زیادہ تر جو یو ایس کا انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے.
لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ نارمیٹیو تھیریز ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یا سو کالڈ تھرڈ کنٹریز کے اندر آئیں، اور ان کی نشاندہی جو ہے وہ ڈینس میگویل نے 1987 میں اپنی کتاب میں کی. اور جو دو تھیریز جس کو انہوں نے فوکس کیا وہ ہے ڈیولپمنٹ میڈیا تھیری اینڈ ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیری. لیٹس فرسٹ ڈسکس ڈیولپمنٹ میڈیا تھیری. ڈیولپمنٹ میڈیا تھیری کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچا جاتا تھا کہ جو کالونیز تھیں یورپ کی یا جو مینڈیٹری کنٹریز تھیں یورپ کی، جب ان کو آزادی ملی تو وہ اس کے بعد وہ ان میں بہت سی کمزوریاں تھیں. دے ور لیکنگ بیہائنڈ، دے ور ویری انڈر ڈیولپڈ اینڈ دے ور لیکنگ انفراسٹرکچر. They didn't have the money, they didn't have the traditions, they didn't have the professional skills to progress, to develop. There was this major concern کہ جو developing countries ہیں they are far behind the developed countries or the so-called first or the second world country. So keeping that thing in mind, they felt that media can play an important role in developing these third world, so-called third world یا developing countries. The reason being that it was thought that the media has a very powerful effect on the people, or it can play a very effective role in bringing a change. But the concern was that there is this serious lack or dearth of infrastructure, money and skills, and so much so that there is also the media is so lacking that it cannot even sustain media audience. یعنی کنسرن یہاں تک تھی کہ کیونکہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے پاس اسکلز ہیں، تو اس لیے ان کے پاس یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسے پروگرام بنا سکے کہ وہ جو آڈینس ہیں یا لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں یا ان کی اٹینشن کو سسٹین کر سکیں یا ان کی توجہ جو ہے وہ اپنی طرف لا سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کنسرن بنی اور کہا یہ گیا کہ میڈیا کو ملک کی ترقی کے لیے ایک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کردار کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو دس میڈیا ڈیولپمنٹ تھیوری کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ جو ملک ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں، تو اس لیے میڈیا کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے جو بھی پروگرامز ہوں ان کو بہت اچھے طریقے سے سامنے لے کر آئے، تاکہ جو ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں ڈیموکریسی بھی سسٹین ہو سکے، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے یا جو ان کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے وہ تمام کا تمام کنسالیڈیٹ ہو سکے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو لیک آف سالیڈیرٹی ہے دیٹ کین آلسو کم تھرو میس میڈیا. یعنی جو میس میڈیا کا کردار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھے، نیشنل اکنامک انٹرسٹ کو سامنے رکھے، اور جو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں ان کو وہ اس طرح سے پیش کرے کہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور آہستہ آہستہ سے ملک جو ہے وہ ترقی کرے. سو وین دس تھنگ واز بینگ ہائی لائٹڈ دیٹ میڈیا شوڈ پلے اے رول ان ہائی لائٹنگ in promoting the government policies so that the countries become more strong or countries become more developed. So what had started happening was the critical role of the media was undermined. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میڈیا ڈیولپمنٹ تھیوری جو ہے وہ یہ بات پروپاؤنڈ کرتی ہے یا وہ یہ اس بات کو آگے کرتی ہے کہ میڈیا کا کردار ایک ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے ہر لحاظ سے گورنمنٹ کے ہر پروگرام کو سپورٹ کرے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے پیچھے جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے ہر ادارہ ایک پالیسی کو سپورٹ کرے گا تو معاشرہ جو ہے وہ بہت جلدی ترقی کرے گا. تو دس واز دا مین فوکس آف دا میڈیا ڈیولپمنٹ تھیوری. اینڈ آف کورس the idea was that if
they will not be critical of the government policies, they would be assisting the government in implementing the government policies. جیسے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے جب پاپولیشن کی ویلفیئر کا پروگرام، پاپولیشن پلاننگ کا جب پروگرام لانچ کیا، تو اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی جو میس میڈیا ہے اس کا یہ کردار رہا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کی پاپولیشن پلاننگ کے اوپر پالیسی ہے اس کو کمیونیکیٹ کرے، اس کو ڈسیمینیٹ کرے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں اس کو اس میسج کو سنیں، سمجھیں اور پھر اپنانے کی کوشش کریں. جیسے بھی ہمارے ہاں پچھلے دنوں پولیو کا جو ایک کیمپین ہے جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے، کہ جب بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پولیو کی کیمپین چلاتی ہے تو جو میڈیا ہے اس پولیو کی کیمپین کو بہت سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ پیڈ ایڈز آتے ہیں بلکہ اور بھی دوسرے پروگرامز آتے ہیں، اور اخبارات میں بھی ڈفرینٹ فیچرز آرٹیکل لکھے جاتے ہیں جو کہ حکومت کی اس پولیو کو ختم کرنے کی جو پروگرام ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں لکھتے ہیں، اور دی آئیڈیا از دیٹ ہمارے پورے ملک کے اندر یہ جو بیماری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اسی طرح جیسے کہ ORS کی ایک مہم ہے کہ جی جب ہمارے ہاں اکثریت بچے جو ہیں وہ پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں میں اویئرنیس لانے کے لیے ORS کے بارے میں ایک اویئرنیس کیمپین چلی جس میں کہ میڈیا پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. سو دی ہول آئیڈیا behind this development media communication was to promote such government policies which would help in consolidating or in solving the problem of the society. لیکن اس میں جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی جو ہر پروگرام ہے اس کو سپورٹ صرف اس نظریے سے کیا جائے کہ اگر ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ اپنا پروگرام لانچ کر رہی ہے اس میں کچھ کمزوریاں ہوں. اگر اس میں کچھ کمزوریاں ہوئیں تو پھر اس کو بھی تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو میڈیا کمیونیکیشن تھیوری کے بارے میں جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہوئی کہ the thing is کہ if there is a weakness in a program which is launched by the government, and if it is not being highlighted by the media, what will happen is that it might have a negative effect. So the role of the media to check and to improve the things would be diminished. So this was the criticism on media communication theory, media development theory. اور اس کو پھر بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی لیا کہ یہ جو ٹیررزم کی جو تھیوری ہے اسی کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جو بھی حکومت بات کرے اس کو ہی آگے کرنا ہے اور اس کی بات سے ڈیویٹ نہیں کرنا ہے، اور اگر ہم ڈیویٹ کریں گے تو نقصان ہوگا پورے ملک کا یا تمام افراد کا جو کہ ملک میں. حالانکہ جو ڈفرینشیٹ کرنا ہے وہ اس میں کرنا ہے کہ ایک حکومت ہے اور ایک ملک ہے، اور حکومت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہر بات کرے وہ صحیح ہو اور اس کو ویسے کا ویسا ہی آگے بھی بیان کیا جائے. دس واز ون کرٹیسزم آن ڈیولپمنٹ میڈیا تھیوری. اس کے ساتھ جو ڈیٹیلز ہیں اگر ہم اس میں میڈیا ڈیولپمنٹ تھیوری میں دیکھیں تو اس میں جو فوکس ہے وہ اس پہ ہے کہ کیونکہ میڈیا کو کا یہ رول سمجھا گیا تھا کہ میڈیا ہیز ٹو پلے اے ویری افیکٹو اینڈ اے پاورفل رول ان consolidating or in implementing consolidating the society and in implementing the programs of the government. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو میڈیا پریکٹیشنرز ہیں ان کو ٹرین کیا جائے اور ان کو ایک خاص لائسنس دیا جائے آفٹر ٹریننگ کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ میڈیا کے جو گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں، ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، ان کو وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیا کی جو تھیوری ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، اس کا جو ایک اور کنسرن تھا یا جس پہ وہ فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کا پھر کمپلیٹ کنٹرول بھی ہو، میڈیا پہ کنٹرول بھی ہو حکومت کا.
تو یہ بھی ایک کنسرن ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ایک تنقید کی وجہ بنی، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ یہ تنقید کی وجہ بنتا ہے کہ اگر ایک ڈیولپمنٹ پالیسی کو سامنے لے کر آنا ہے تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ اس میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کا کمپلیٹ کنٹرول ہو۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ کہا گیا کہ میڈیا ہیز ٹو جسٹ پروجیکٹ the policies of the government in the interest of the country, so it's quite possible that the government can intervene and censor the programs. So anything that was critical of the government policies could be censored by the government. Similarly, government also had this function of, or could do this, of guiding the media on what to project and what not to project. So the entire operation of the media was also or is also supposed to be guided by the government. So according to this media development theory, the government gives guidelines to the media what should be the content of the media. Although media is given considerable independence in this by the government according to this theory, but because of this particular thing that the media has to play a role in the national development, and that national development is strongly linked with the government policies, government is slightly apprehensive about the way media conducts itself or the way media projects its different programs. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر جب یہ کہا گیا کہ جو میڈیا ہے اس نے ایک معاشرے کی ترقی کے لیے میڈیا نے ایک کردار ادا کرنا ہے، ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے، اور وہ مثبت کردار جو ہے وہ صرف اسی طرح سے کر سکتا ہے، کردار کر سکتا ہے جب وہ حکومت کی پالیسیز کو آگے کرے۔ اور اس میں پھر بات جو آگے آئی وہ یہ آئی کہ حالانکہ حکومت نے میڈیا کو کافی انڈیپینڈنس تو دی، لیکن ساتھ میں اس کے اوپر بہت اسٹرانگ کنٹرول بھی رکھا اور بہت اسٹرانگ چیک بھی رکھا، تاکہ میڈیا سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کو نقصان ہو جائے، جس کی وجہ سے، یا اس کو پھر اگر دوسرے پیرائے میں لیں تو کوئی بھی حکومت کی بات جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے لی جاتی ہے کہ وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہو رہی ہے، اور اگر میڈیا جو ہے اس پہ تنقید کرے گا تو دراصل وہ نیشنل ڈیولپمنٹ پہ تنقید کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے میڈیا پریکٹیشنرز کے اوپر اعتماد نہیں رکھتی، یعنی the government does not completely trust the media practitioners because there is this apprehension that if media is critical of the government policies, they would be basically hindering the national development. تو اس طرح سے یہ جو تھیری ہے تنقید بھی اس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر in the garb of national development media freedom is curtailed. یعنی یہ کہنا کہ ہم نیشنل ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر جو ہے کوشش یہ کافی ممکن ہے کہ ہم میڈیا کی آزادی کو روکیں یا میڈیا کی جو فریڈم ہے اس کے پہ رکاوٹ آئے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ تھیری جو ہے apart from this particular thing, it has also been working on, this also focuses on this thing that the different programs, the different development programs that are taking place in the country should be made understandable to the general public also. یعنی میڈیا ڈیولپمنٹ تھیری کا ایک یہ بھی فوکس ہے، جس سے کہ آگے ہم ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی بھی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو کہ نیشنل لیول پہ ہو رہے ہوں ان کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، آسان طریقے سے لوگوں کو وہ بات سمجھانا۔ جیسے کہ اگر ملک کے اندر جب ہمارے ملک میں بجٹ آتا ہے تو بجٹ کو آسان فہم کر کے لوگوں کو بتانا جو ہے دیٹ وڈ بی ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن۔ تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ جب کوئی فگرس کی بات آتی ہے تو اس میں پھر ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو
فگرس کی جو بات ہوتی ہے اس کو جیسی بات ہوتی ہے ویسے ہی بیان کر دیتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کی وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس کسی بھی ڈیولپمنٹ کی بات کو عام فہم کر کے لوگوں تک پہنچانا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ہو جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ دوسرے کورس میں بھی پڑھیں گے, بٹ اس وقت آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن تھیوری کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک اور تھیوری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ پاپولر بھی ہوئی, اینڈ یہ نارمیٹیو تھیوری جو ہے یہ بڑی ریلیونٹ بھی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے, وہ تھیوری ہے ڈیموکریٹک پارٹیسپنٹ تھیوری. ڈیموکریٹک پارٹیسپنٹ تھیوری جو ہے اصل میں اس کا جو فوکس ہے وہ جو نیو میڈیا ہے اس کی طرف ہے. ڈیموکریٹک پارٹیسپنٹ تھیوری کا جو فوکس ہے وہ اس طرح سے نیو میڈیا کی طرف ہے کہ اس تھیوری میں اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا کہ معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اور جو معاشرے کے جو ڈفرینٹ لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایک نیشنل میڈیا جو ہے وہ پروجیکٹ نہیں کر سکتا ہے, بلکہ وی نیڈ ٹو پک اپ اسمالر میڈیا اور ڈفرینٹ مینس آف کمیونیکیشن so that opinions or the problems of different classes of the people can be brought forward. Let's look at what democratic participant theory is. Democratic participant theory was proposed in recognition of new media developments and of increasing criticism of the dominance of the main mass media by private or public monopolies. یعنی کہ جو democratic participant theory ہے وہ اس طرح سے وجود میں آئی یا اس کو اس طرح سے سامنے لایا گیا جب کہ جو ڈومیننٹ میڈیا ہے اس کے اوپر کرٹیسزم ہوئی. یعنی کہ جو مین نیشنل میڈیا ہے وہ صرف کچھ ایشوز کے اوپر ہی کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے اور جو عام لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. نہ صرف یہ کہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی انوالو نہیں کیا جاتا میڈیا کے اندر, اور ان لوگوں کی جو بات ہے یا ان لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جاتا. تو اس وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری واز فارمولیٹڈ. ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری بیسکلی 1960s کے بعد جو ہے وہ پاپولر ہوئی, اور دس تھیوری سپورٹس دا رائٹ ٹو ریلیونٹ لوکل انفارمیشن, دا رائٹ ٹو آنسر بیک, اینڈ دا رائٹ to use the new means of communication for interaction and social action in small scale settings of community, interest groups اور subculture. یعنی ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری جو ہے وہ کیا چیز سپورٹ کرتی ہے؟ نمبر 1 وہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ there should be relevant local information that should be given to the public. یعنی اگر کوئی لاہور کا باشندہ ہے اور لاہور کے اندر ایک خاص محلے کا ہے تو اس کے بھی تو کوئی مسائل ہوں گے, وہ مسائل جو ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ تو لاہور کے مسائل جو ہیں وہ لاہور کے باشندوں کو پتہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لاہور کے جو لوگ ہیں ان کو ساری دنیا کے بارے میں تو پتہ ہو لیکن اپنے شہر کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ ہو, اور نہ صرف یہ کہ ان کو کچھ اپنے شہر کے مسائل کے بارے میں نہ پتہ ہو بلکہ جو ان کے شہر کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کی جو اوپینینز ہیں یا جو ان کی آراء ہے وہ بھی سامنے نہ آئیں. تو اس تھیوری کا پہلا فوکس کیا ہے کہ جو ریلیونٹ لوکل انفارمیشن ہے اس کو سامنے لے کر آیا جائے, یعنی جو لوگوں کی امیجیٹ کنسرنز ہے, جو لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو سامنے لے کے آیا جائے. نہ صرف یہ کہ ان کو سامنے لے کر آیا جائے بلکہ لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی بات خود سے کر سکیں, اور اس کے ساتھ اگر ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو ان کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کا جواب بھی دے سکے. یعنی یہ نہیں ہو کہ ایک طبقہ جو ہے وہ دوسرے طبقے کے بارے میں گفتگو بھی کرے, بات بھی کرے, اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ اس کے پاس یہ حق ہی نہ ہو کہ وہ اپنی دفاع کے لیے یا اپنا ویو پوائنٹ کو سامنے کر سکے. تو ڈیولپمنٹ پارٹیسپینٹ تھیوری projected number 1 the relevant local information, number 2 the right to answer back, and thirdly it advocated the new means of communication for interaction.
اس کی اگر ہم پیچھے تھوڑا سا فلاسفی پہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزلی میس میڈیا کے بارے میں یہ کنسیو کیا جاتا ہے کہ میس میڈیا از اے ون وے پروسیس، یعنی جس میں کہ جو سینڈر ہے یا جو سورس ہے وہ ایک بڑی کمپلیکس آرگنائزیشن ہے اور جس کے اندر بڑے اسکلفل اور بڑے ہی پروفیشنل لوگ ہیں، اور وہی جو ہے وہ میسج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں جنرل ماسز کو، اور جو جنرل ماسز ہیں وہ پیسو ہے، ان کی جو آرا ہے یا جو ان کی جو باتیں ہیں وہ واپس نہیں آ رہی، اور جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ دیر از اے ون flow of information. Now, democratic participant theory advocated that no, there should be more interaction between the sender, which is the owner of the media, and also the receiver or the audience. یعنی جو سورس اور جو ریسیور کے اندر زیادہ انٹریکشن ہونی چاہیے which is only possible when new media is adopted. We can take the example of radio today, like we have these FM channels. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ there is constant interaction between the source, between the sender and the receiver. کہ آپ کو constantly آپ کا ایک فیڈ بیک ملتا جاتا ہے and there is a continuous interaction, there is a continuous dialogue between the people who are listening and the people who are giving a message. So this is just a kind of a democratic participant theory. اس میں آپ دیکھیں کہ بیسکلی جو ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری ہے وہ جو ایمرج ہوئی وہ ایک ریبیلین تھی اگینسٹ میس میڈیا، جس میں کہ ایک خاص طبقے کو بہت زیادہ کوریج مل رہی تھی، جس میں کہ خاص گروپ آف پیپل آر گیونگ مور پرومیننس اینڈ پیپل ایٹ belonging to minorities or people who are marginalized are not given a representation in the media. So it basically came as a reaction to bring a change in this mass media where the focus was only on few people or on a group of people, or to break the monopoly of a few people. کہ میڈیا کے اندر صرف ایک خاص گروہ، ایک خاص طبقے کی تو بہت زیادہ پروجیکشن ہو، لیکن جو معاشرے کے اندر جو چھوٹے طبقات ہیں یا ڈفرینٹ جو گروہ ہیں، ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں یا جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ میس میڈیا میں نہ ہو. تو دی آئیڈیا واز کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دا میس میڈیا وچ از ویری یونیفارم، وچ از centralized, which is very high cost, which is very commercial, which is very professional, which is sometimes very state controlled, needs to be changed. یعنی کہ جو میس میڈیا جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، بہت زیادہ کمرشل ہے، کہ وہ صرف اپنا کمرشل اینگل دیکھ کے ہی پروگرامس کو پروجیکٹ کرتا ہے، اور ایسے پروگرامس یا ایسے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا یا ایسی اوپینینس کو ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا جس میں کہ پروفٹ نہ ہو. تو وہ اس کی وجہ سے جو میس میڈیا ہے وہ ان لوگوں کی آرا کو پیچھے کر دیتا ہے، اور اس کمرشل اینگل آف دا میس میڈیا پہ تنقید کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹیسپینٹ تھیوری سامنے آئی. اس کے علاوہ جو انہوں نے فوکس کیا وہ یہ کیا کہ اگر میس میڈیا جو کہ بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے، جو کہ بہت زیادہ سینٹرلائزڈ ہے، جو کہ بہت زیادہ کمرشل ہے، اس میں تو جو چھوٹے گروپس ہیں یا چھوٹی جو مائنورٹیز ہیں، جو مارجنلائز گروپس آف دا سوسائٹی ہیں، ان کی تو پروجیکشن نہیں ہو سکتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے یا اسمال اسکیل کے اوپر میڈیا ہونا چاہیے، یا ایسی میڈیا آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو کہ ایک لوکل جو ایک چھوٹے ایریا کی جو نیڈس ہیں ان کو کیٹر کرے. یعنی ایک خاص جگہ کے جو لوگ ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو کیٹر کرنے کے لیے وی شوڈ ہیو اے اسمال اسکیل میڈیا. وی شوڈ ناٹ گو فار میس اسکیل یا میس میڈیا, because mass media often marginalizes, they often neglects the viewpoints of the minorities in the society. So the focus should be on small scale
means of communication. And in this small scale of means of communication, the focus again should be on more interaction. یعنی کہ اس میں صرف یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے میسج آتا رہے اور دوسری طرف سے جو ریسیور ہے اس کی کوئی بھی فیڈ بیک یا اس کی کوئی بھی بات سامنے نہ آئے، بلکہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری جب اسمال اسکیل مینز آف کمیونیکیشن ہوگا یا اسمال اسکیل میڈیا ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو لوگ ہیں وہ اس میں ان کی پوری طرح سے انوالومنٹ ہوگی، اور جب پوری طرح سے ان کی اس میں انوالومنٹ ہوگی تو وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے جو مسائل ہیں وہ ان کے سامنے آئیں گے اور پھر ان کا وہ حل تلاش کر سکتے ہیں. اس تھیوری کی جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں وہ ہمیں ان فارمز میں نظر آتی ہیں. The practical expressions of the theory are many and varied, which include the underground, alternative press, community cable television, micromedia in rural settings, wall posters, media for women, and ethnic minorities. یعنی جو اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس تھیوری کی وہ ہمیں کون سے مینز آف کمیونیکیشن میں نظر آتی ہے، وہ ہمیں پوسٹرز میں بھی نظر آ سکتی ہے، وہ ہمیں وال پیپرز میں بھی نظر آ سکتی ہے، وہ ہمیں کمیونٹی کیبل ٹیلی ویژن میں بھی نظر آ سکتی ہے، یا وہ ہمیں خاص ایسے اخبارات یا ایسے چھوٹے میگزینس میں بھی نظر آ سکتی کہ جس میں کہ ایک خاص طبقے کی ہی کی جو باتیں ہیں وہ سامنے آئے. جیسے سپوزنگ آپ ویمن ایشوز کے اوپر جو کہ ایک خاص لوکل ایریاز کے جو ویمن ایشوز ہیں انہیں کو صرف ہائی لائٹ کیا جائے، یا کوئی بچوں کے ایشوز ہیں صرف انہیں کو ہائی لائٹ کیا جائے. This more or less finishes our discussion on participant democratic theory. Inshallah, in a coming session, we will briefly recap the democratic participant theory, and we will also discuss the limitations of this normative theory in this present scenario, because it has been found out کہ یہ جو normative theories ہیں ان کی یہ جب آئیں اس وقت ان کی ریلیونس تھی، لیکن اب جیسے جیسے کہ ٹیکنالوجی میں چینجز آئے اور میس میڈیا کے اندر بھی چینجز آئے، مینز آف کمیونیکیشن میں چینجز آئے، تو دیز نارمیٹیو تھیوریز آر ناٹ ایز ریلیونٹ. اینڈ واٹ آر دا ایشوز دیٹ آر responsible for making these theories no more relevant. We will discuss that. We will also discuss how these theories, how we can develop new theories, new normative theories which can meet the needs of the present time. Till then, thank you very much. Khuda Hafiz.